बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे दौर की तैयारी मुकम्मल है और अब इंतजार है तो सिर्फ अमरीकी और ईरानी वफूद का। यह नशिस्त इसलिए भी अहम होने जा रही है क्योंकि 22 अप्रैल की सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4:50 पर ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी खत्म हो रही है और सदर ट्रंप दो टोक अल्फाज में ये कह चुके हैं कि जंगबंदी में तौसी नहीं की जाएगी। यह मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि मुज़ाकरात के पहले दौर में दोनों फरीक 47 बरस बाद मुज़ाकरात की मेज पर आमने सामने आए। 21 घंटे जारी रहने वाले मुज़ाकरात के पहले दौर के इख्तिताम पर जब अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कैमरों के सामने आकर एक साथ अच्छी और बुरी खबर सुनाई तो बज़ाहिर ये एक नाकाम मुलाकात का ऐलान था, लेकिन दर हकीकत उसी लम्हे एक नए मरहले का आगाज भी हो चुका था। बैक वक्त नाकामी और पेशरफ्त ने जिसने इस्लामाबाद को आलमी सिफारतकारी के मरकज में ला खड़ा किया। उन मुज़ाकरात में अमेरिका और ईरान के दरमियान बुनियादी इख्तिलाफात वही रहे जो बरसों से चले आ रहे हैं। अमेरिका की ख्वाहिश थी कि ईरान तवील अरसे के लिए जौहरी अफजूदगी तर्क कर दे, जबकि ईरान इसे अपनी खुद मुख्तारी के खिलाफ समझता है। ईरानी मौक़िफ़ यह भी था कि अमेरिकी वफ़द ने ऐसे मुतालिबात पेश किए जो ना सिर्फ गैर हकीकी थे बल्कि मुज़ाकराती अमल को सबूताज करने के मुतरादिफ थे। दूसरी तरफ अमेरिकी मौक़िफ़ यह रहा कि ईरान लचक दिखाने को तैयार नहीं। यूं बज़ाहिर यह मुलाकात किसी नतीजे के बगैर खत्म हुई, लेकिन उसने दोनों फरीकों के दरमियान बराह रास्त बातचीत का रास्ता जरूर खोल दिया। यही वो नुक्ता था जिस पर पाकिस्तान ने अपनी सिफारती कोशिशों का आगाज किया। इस्लामाबाद ने नाकामी के बयानिए को मुस्तरद करते हुए इसे एक मुकम्मल कामयाबी के तौर पर पेश किया। पाकिस्तानी हुकाम ने इस तासुर को तकवीयत दी कि अगर मुआहिदा नहीं हुआ तो मुज़ाकरात की अगली नशिस्त के लिए दरवाजे भी बंद नहीं हुए। यही सिफारती हिकमत अमली आगे चलकर दूसरे मरहले की बुनियाद बनी। पहले दौर के बाद सबसे अहम पेशरफ्त पसे पर्दा राबितों की बहाली थी। पाकिस्तान के जरिए अमेरिका और ईरान के दरमियान पैगामात का तबादला हुआ, जिसकी तस्दीक ईरानी हुकाम ने की। उसके फौरन बाद पाकिस्तानी अस्करी और सियासी क़यादत ने एक साथ सिफारती सरगर्मियों का आगाज किया। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा ईरान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सऊदी अरब, कतर और तुर्की के दौरे बज़ाहिर अलग अलग नजर आते हैं, लेकिन दर हकीकत ये एक मरबूत हिकमत अमली का हिस्सा थे। उसी दौरान खित्ते में दो अहम पेशरफ्तें हुई जिन्होंने मुज़ाकराती माहौल को यकसर बदला। पहली पेशरफ्त लबनान में जंगबंदी थी, जो ईरान की दूसरा मुज़ाकराती दौर शुरू करने के लिए एक बुनियादी शर्त तस्वुर की जा रही थी। दूसरी पेशरफ्त आबनाए हरमुज़ का खुलना था, जो अमेरिका का एक अहम मुतालिबा रहा। इन दोनों इक़दामात ने एक ऐसा तवाज़ुन पैदा किया जिसमें दोनों फरीक ही अपनी अपनी कामयाबी का दावा भी कर सकते थे और दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर भी आ सकते थे। अहम बात यह है कि ये पेशरफ्तें अचानक नहीं हुई। पाकिस्तान की फाल सिफारतकारी ने उन मामलात को हतमी शक्ल देने में फैसला कुन किरदार अदा किया और यही वजह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ ईरान बल्कि पाकिस्तान की क़यादत का भी शुक्रिया अदा किया और यह इंदिया दिया कि मुज़ाकरात का अगला दौर भी इस्लामाबाद में हो सकता है। लेकिन यह पूरा सिफारती अमल इस कदर सादा नहीं था। आबनाए हरमुज़ के खुलने के फौरन बाद अमेरिका की जानिब से ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रखने के ऐलान ने सूरत हाल को दोबारा कशीदा कर दिया। ईरान ने उसके रद्द-ए-अमल में आबनाए हरमुज़ को दोबारा बंद किया। अमेरिका ने एक ईरानी तजारती बहरी जहाज पर कब्जा किया और ये वाकयात बज़ाहिर कशीदगी में इजाफे का इशारा थे, लेकिन हकीकत में यह मुज़ाकराती दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली का हिस्सा भी समझे जा सकते हैं। ईरान के अंदर सख्त गिर हलकों का बयानिया भी इसी तनाजुर में सामने आया। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालेबाफ के बयानात से वाज़ेह होता है कि ईरान किसी भी किस्म के दबाव में आकर मुज़ाकरात नहीं करना चाहता। यूं ईरानी क़यादत ये तासुर देना चाहती है कि वो मैदान में भी कामयाब मज़ाहमत करती रही और मेज़ पर भी, इसलिए वो बैक वक्त जारहाना बयानात भी दे रही है और मुज़ाकरात के दरवाजे भी खुले रखे हुए हैं। दूसरी तरफ अमेरिका भी मुकम्मल तसादुम से गुरेज़ा दिखाई देता है। ट्रंप के बयानात में अगरचे सख्ती नजर आती है, लेकिन उनके उन बयानात से यह ख्वाहिश भी झलकती है कि किसी न किसी शक्ल में मुआहिदा हो जाए। उन्होंने ना तो इस्लामाबाद आकर मुआहिदे पर दस्तखत करने का इंदिया देकर उससे इनकार किया, जो इस बात का इशारा है कि अमेरिका इस अमल को एक बड़ी सिफारती कामयाबी में तब्दील करना चाहता है। इन तमाम पेशरफ्तों के दरमियान पाकिस्तान का किरदार सबसे ज्यादा फैसला कुन रहा। इस्लामाबाद ना सिर्फ एक मेजबान के तौर पर सामने आया बल्कि एक सहूलतकार और सालिस के तौर पर भी उभरा। पाकिस्तान ने एक तरफ ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल किया, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ रवाबित को बरूए कार लाते हुए दोनों के दरमियान एक काबिल कबूल रास्ता निकालने की कोशिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मशरक़ वस्ता के दौरे भी उसी हिकमत अमली का हिस्सा थे। उन दौरों का मकसद सिर्फ हिमायत हासिल करना नहीं था बल्कि एक वसी इलाकाई शराकतदारी की बुनियाद रखना था, ताकि मुस्तकबिल में किसी भी मुआहिदे की जिम्मेदारी मुश्तरका हो। इससे न सिर्फ पाकिस्तान पर दबाव कम होगा बल्कि मुआहिदे की पायदारी के इम्कानात भी बढ़ेंगे। यह पूरा मंजरनामा यह वाज़ेह करता है कि खित्ता एक नए तवाज़ुन की तरफ बढ़ रहा है। जंग के इम्कानात अगरचे मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुए, लेकिन नुमाया तौर पर कम जरूर हो गए। दोनों फरीक इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि मुकम्मल
تصادم کی بجائے محدود مفاہمت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اسلام آباد ایک بار پھر اس عمل کا مرکز بننے جا رہا ہے۔ اگلا دور صرف ایک جنگ بندی معاہدہ نہیں بلکہ ایک وسیع تر ڈیل یا کم از کم ایک فریم ورک کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اس میں جوہری پروگرام، علاقائی سیکیورٹی، سمندری راستوں کی آزادی جیسے معاملات شامل ہوں گے، اور اس دوران واشنگٹن سے آنے والے اشارے واضح اور پر اعتماد ہیں۔ ٹرمپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ معاملات درست سمت میں جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ وہ جنگ جیت رہے ہیں اور ایک ایسا معاہدہ تیار ہو رہا ہے جو ماضی کے تمام معاہدوں سے بہتر ہوگا۔ انہوں نے CNBC سے ٹیلی فونک گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا؟ ناظرین، ٹرمپ کے مطابق امریکی وفد ایک بار پھر اسلام آباد پہنچ رہا ہے، اور اس بار صرف بات چیت نہیں بلکہ کسی ٹھوس نتیجے کی توقع کی جا رہی ہے۔ امریکی میڈیا بھی اسی سمت اشارہ کر رہا ہے کہ وفد روانگی کے قریب ہے اور بدھ کے روز مذاکرات ممکن ہے، لیکن ایران کی جانب سے آ رہے بیانات مختلف منظرنامہ پیش کرتے ہیں۔ ایران نے اب تک مذاکرات کے دوسرے دور میں شرکت کی تصدیق نہیں کی۔ ایرانی سرکاری میڈیا دو ٹوک الفاظ میں یہ کہتا ہے کہ کوئی وفد اسلام آباد روانہ نہیں ہوا اور جو خبریں گردش کر رہی ہیں وہ صرف افواہیں ہیں۔ پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ ایران نے اسلام آباد امن مذاکرات میں شرکت کے لیے وفد بھیجنے کی باضابطہ تصدیق نہیں کی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان بطور ثالث ایرانی حکام سے مسلسل رابطے میں ہے اور سفارتکاری جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس دوران نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کی یہ پوری کوشش ہے کہ امریکہ ایران مذاکرات کامیاب ہو اور خطے میں دیر پا امن قائم ہو۔ اس کشیدگی کے مرکز میں ایک بار پھر آبنائے ہرمز کھڑی ہے۔ امریکہ نے وہاں بحری ناکہ بندی کر رکھی ہے اور ایک ایرانی مال بردار جہاز کو بھی تحویل میں لیا جا چکا ہے۔ ایران کے لیے یہ صرف ایک سمندری راستہ نہیں بلکہ معاشی شہرگ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تہران اس ناکہ بندی کو مذاکرات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار دے رہا ہے۔ ایرانی موقف واضح ہے کہ ناکہ بندی ختم ہونے تک بات چیت بے معنی ہے۔ ایرانی پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر کالباف نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ایران دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات قبول نہیں کرے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کر کے اور معاشی دباؤ کے ذریعے مذاکرات کو ہتھیار ڈالنے کی میز میں بدلنا چاہتا ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب سے وابستہ حلقے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کو اس مقام تک پہنچا دیا جہاں وہ خود جنگ بندی کے لیے بےتاب ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پورے منظرنامے میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا لہجہ نسبتاً نرم اور حقیقت پسندانہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جنگ سے کسی کو فائدہ نہیں اور کشیدگی کم کرنے کے لیے ہر ممکن سفارتی راستہ اختیار کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ عوام کو سچ بتایا جانا چاہیے اور غیر حقیقی وعدے کیے جائیں اور نہ ہی زمینی حقائق چھپائے جائیں۔ یہ بیان ایرانی حکومت پر موجود اندرونی دباؤ بھی ظاہر کرتا ہے، جہاں حکومت کو ایک طرف سخت گیر حلقوں کو مطمئن رکھنا ہے اور دوسری طرف عالمی برادری کو یہ یقین دلانا ہے کہ مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی سفارتی حکمت عملی یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ اس پورے معاملے کو بہت محتاط انداز سے آگے بڑھا رہے ہیں۔ وہ ایک طرف تو پاکستان کے ساتھ رابطے میں ہیں، روس سے بھی بات کر رہے ہیں، لیکن دوسری جانب ہر جگہ ایک ہی بات دہرا رہے ہیں کہ ایران امریکہ کے اقدامات کا جائزہ لے کر ہی کوئی فیصلہ کرے گا۔ ان کے مطابق اشتعال انگیز اقدامات، متضاد بیانات اور بحری مداخلت جیسے عوامل سفارتی عمل کو متاثر کر رہے ہیں، یعنی دروازہ بند نہیں ہوا لیکن مکمل طور پہ کھلا ہوا بھی نہیں ہے۔ ادھر امریکہ کی حکمت عملی مختلف ہے۔ ٹرمپ نہ صرف پر اعتماد ہے بلکہ مسلسل عوامی بیانیاں بھی تشکیل دے رہے ہیں۔ وہ سوشل میڈیا پر بار بار یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران کو روزانہ کروڑوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے اور امریکی ناکہ بندی اسے تباہ کر رہی ہے۔ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہیں معاہدہ کرنے کی کوئی جلدی نہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں کہ جلد کوئی معاہدہ ہو جائے گا۔ ان کے بیانات میں یہ فرق ایک کلاسیکل مذاکراتی حکمت عملی کو ظاہر کرتا ہے جس میں دباؤ برقرار رکھتے ہوئے مذاکرات کا دروازہ بھی کھلا رکھا جاتا ہے۔ ٹرمپ کا ایک اور اہم دعویٰ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق ہے۔ ان کے مطابق امریکی حملوں کے بعد ایران کی جوہری تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا اور اب وہاں سے یورینیم نکالنا ایک طویل اور مشکل مرحلہ ہوگا۔ وہ 2015 کے جوہری معاہدے کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ نیا معاہدہ اس سے کہیں بہتر ہوگا۔ ان کے نزدیک پرانا معاہدہ ایران کو جوہری ہتھیار تک پہنچنے کا راستہ دیتا تھا، وہ اس بار ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ اگر معاہدہ نہ ہوا تو جنگ بندی بھی زیادہ دیر برقرار نہیں رہے گی۔ خود ٹرمپ یہ کہہ چکے کہ اگر بات چیت ناکام ہوئی تو بم دوبارہ گرنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ بیان اس پورے عمل کی حساسیت کو ظاہر کرتا ہے جہاں امن اور جنگ کے درمیان فاصلہ بہت کم ہے۔ اور اس دوران ایک اور محاذ پر بھی اہم پیش رفت جاری ہے اور وہ ہے لبنان کا محاذ۔ وہاں شہادتوں کی تعداد ہزاروں میں پہنچ چکی ہے، زخمیوں کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہے۔ انسانی بحران شدت اختیار کر چکا ہے، لیکن اس بحران کے بیچ ایک غیر معمولی پیش رفت ہے اور وہ دونوں ممالک کے درمیان طویل عرصے بعد براہ راست مذاکرات کا ہونا ہے۔
1993 کے بعد پہلی بار ہوا ہے کہ لبنان اور اسرائیل ایک میز پر آئے ہیں اور اس عمل میں امریکہ کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق یہ مذاکرات تعمیری ہیں اور ان کا دوسرا دور بھی متوقع ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو ان مذاکرات کو حزب اللہ کا خطے میں اثر و رسوخ کم کرنے کے تناظر میں ایک تاریخی موقع قرار دیتے ہیں، اور یہ پیش رفت دراصل ایران امریکہ کشیدگی سے جڑی ہوئی ہے، کیونکہ لبنان کا محاذ جنگ کے آغاز سے ہی اس بڑے تنازع کا حصہ رہا۔ اس پورے منظرنامے میں چین بھی متحرک ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے واضح کیا ہے کہ آبنائے ہرمز کھلی رہنی چاہیے، کیونکہ یہ نہ صرف خطے بلکہ عالمی معیشت کے لیے بھی اہم ہے۔ چین فوری جنگ بندی اور سفارتی حل کی حمایت کر رہا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خطے کی طاقتیں بھی ان مذاکرات کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہیں۔ اور ان تمام پیش رفتوں کے بیچ پاکستان ایک بار پھر ایک خاموش لیکن مرکزی کردار ادا کر رہا ہے۔ اسلام آباد نہ صرف ممکنہ مذاکرات کا میزبان ہے، بلکہ دونوں فریقوں کے درمیان رابطے کا ایک اہم اور واحد ذریعہ بھی۔ پاکستانی قیادت دونوں ممالک کی قیادت سے مسلسل رابطے میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کھل کے پاکستان کے کردار کو سراہتا ہے۔ ایران بھی مکمل طور پہ اس دروازے کو بند نہیں کر رہا، لیکن اب سوال اصل یہ ہے کہ کیا یہ تمام سفارتی سرگرمیاں کسی حتمی معاہدے کی طرف بڑھ رہی ہیں یا صرف وقت حاصل کرنے کی کوشش ہے؟ جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں فریق جنگ سے تھک چکے ہیں، لیکن کوئی بھی کمزور نظر نہیں آنا چاہتا۔ امریکہ دباؤ برقرار رکھ کر زیادہ سے زیادہ رعایتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، جبکہ ایران مزاحمت کا تاثر دے کر اپنی پوزیشن مضبوط کر رہا ہے۔ اور اسی کشمکش میں مذاکرات کی تاریخیں بدل رہی ہیں، بیانات بدل رہے ہیں، حالات بدل رہے ہیں۔ اسلام آباد میں میز شاید سج چکی ہے، کرسیوں کی ترتیب مکمل ہے، لیکن یہ ابھی تک طے نہیں کہ دونوں فریق کب مذاکرات کی میز پر کتنے بجے آمنے سامنے ہوں گے، کیونکہ بدھ کی ڈیڈ لائن اب زیادہ دور نہیں، جبکہ جنگ بندی ختم ہو جائے گی۔ یوں یہ مذاکرات فیصلہ کن اہمیت اختیار کر چکے ہیں، کیونکہ اگر یہ ناکام ہوئے تو ایک اور جنگ کا حقیقی خطرہ ہوگا۔ موجودہ سفارتی عمل میں ایران اور امریکہ کی جانب سے ایسے لوگ منظرنامے پر نمایاں ہوئے جو پہلے بھی بالواسطہ رابطوں کا حصہ رہے، لیکن اب حالات بدل چکے ہیں۔ حالیہ مذاکراتی عمل میں ایران کی جانب سے ڈاکٹر علی لاریجانی شریک نہیں ہو رہے، جو ایران کے اندر ایک معتدل اور تجربہ کار شخصیت سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی شہادت نے نہ صرف ایران کی مذاکراتی حکمت عملی کو متاثر کیا، بلکہ اس خلا نے فیصلہ سازی کے عمل کو بھی پیچیدہ بنا دیا۔ امریکی وفد کے ارکان کے چناؤ سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ اس عمل کو سنجیدگی سے لے رہا ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ امریکی وفد میں جیرڈ کشنر اور سٹیو وٹکاف شامل ہوں گے، جو پہلے ہی ایران کے ساتھ پس پردہ رابطوں میں رہ چکے ہیں۔ دوسری طرف ایران کی نمائندگی باقر کالباف اور عباس عراقچی جیسی تجربہ کار شخصیات کریں گی۔ باقر کالباف ایران کے سیکیورٹی ڈھانچے کی نمائندگی کرنے والے، جبکہ عباس عراقچی سفارتکاری اور مذاکرات کی باریکیوں کا ماہر سمجھے جانے والے۔ یوں یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ دونوں ملک کے مذاکرات کو آگے بڑھنے کے حوالے سے سنجیدہ ہیں، لیکن دونوں ہی فریق اپنے عوام کو کامیابی کا تاثر بھی دینا چاہتے ہیں، اور کوئی فریق مذاکرات کی میز پہ شکست کا سامنا کرنے پر تیار نہیں۔ خلیج سے لے کے مشرق وسطیٰ تک لاکھوں لوگ اس عمل کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس کے نتائج صرف سفارتی نہیں بلکہ براہ راست ان کی روزمرہ زندگیوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ تیل کی قیمتیں، تجارتی راستے، سیکیورٹی، سب کچھ اس ایک فیصلے سے متاثر ہوگا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اگر دونوں فریق کسی معاہدے تک نہ پہنچے تو آغاز انجام سے برا ہوگا، اور انجام پھر ایک نئے آغاز کا جو ہے وہ منظرنامہ روشن کرے گا۔ برسوں کی کشیدگی، عدم اعتماد اور پراکسی تنازعات کو ایک دستخط سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ آبنائے ہرمز جیسے حساس معاملات، لبنان اور دیگر محاذوں پہ جاری تنازعات، خطے میں طاقت کے توازن کی نئی تشکیل، یہ سب ایسے عوامل ہیں جنہیں معمول پر آنے میں وقت لگے گا۔ یعنی اگر اسلام آباد میں کوئی معاہدہ ہو بھی جاتا ہے تو فوری طور پہ جنگ کے اثرات ختم نہیں ہوں گے، بلکہ ایک عبوری مرحلہ شروع ہوگا جس میں ہر قدم ناپ تول کے رکھا جائے گا۔ اعتماد بحال کرنا، معاہدے پر عمل درآمد کرنا، زمینی سطح پر کشیدگی کم کرنا، یہ سب ایک طویل عمل کا حصہ ہوں گے۔ اس لیے اصل سوال صرف یہ نہیں کہ مذاکرات ہوں گے یا نہیں، یا معاہدہ ہوگا یا نہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ اگر معاہدہ ہو بھی گیا تو کیا دونوں فریق اس کو برقرار رکھ سکیں گے، اور کیا خطہ واقعی دیر پا استحکام کی طرف بڑھ پائے گا یا نہیں۔ ابھی کے لیے اسلام آباد ایک بار پھر اس تاریخی لمحے کا گواہ بننے جا رہا ہے جو دنیا کی تاریخ بدل سکتا ہے۔ جنگ بندی ختم ہونے کے قریب ہے، تو ان حالات میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکراتی عمل آگے کس طریقے سے بڑھے گا، اسی منظرنامے کا احاطہ کیا جائے گا۔ ایک شارٹ بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ ابتدائی کے اندر جن محرکات تجزیات کا حوالہ دیا گیا ہے، اسی کے اوپر مجموعی منظرنامے پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ایکس ایمبیسڈر جی آر بلوچ صاحب نے، اور دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں دونوں حضرات کا بےحد مشکور ہوں۔ جی آر بلوچ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ ابھی دونوں اطراف سے جس طرح کے بیانات دیے جاتے رہے ہیں پہلے راؤنڈ کے مکمل ہونے کے بعد، اور پھر ایک لمحے کو تاثر یہ ملتا رہا کہ ایک ڈیڈ لاک ہے جس کے ختم ہونے کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور ایرانی جو ہیں وہ ریزسٹنس دکھائے ہوئے ہیں،
بنیادی طور پہ ایرانیوں کی جانب سے اعتراضات عائد کرنا اور دوسرے راؤنڈ کے اندر شرکت کرنے کے حوالے سے یہ کہنا کہ دباؤ کے اندر مذاکرات نہیں ہوں گے، اس کی بنیادی وجہ کیا دکھائی دیتی ہے؟ شکریہ. آئی تھنک پہلی بات تو یہ کہ ہم چونکہ بیٹھے ہیں پبلک فورم پہ، تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ابہام کو جتنا ہو سکے اپنی سطحات کے مطابق دور کریں آڈینس کے لیے اور اپنے لیے بھی. تو میرے خیال ہے میڈیا کو تھوڑا سا ہٹا دیتے ہیں. جو ٹویٹر کی جو گیم چل رہی ہے دونوں طرف سے اب، دیٹس ویری انٹرسٹنگ کہ ایران ہیز کاٹ اپ ود ٹرمپ. وہ بڑے میں ایک دو پڑھے ہیں، تو اس کو چھوڑ کے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس وقت آن گراؤنڈ ہو کیا رہا ہے. آن گراؤنڈ بھی ہو رہا ہے کہ دونوں کنٹریز جو ہیں، دونوں جو طرفین ہے یا فریقین، 40 دن کے بعد میرا خیال ہے مزید گنجائش نستا. اب ان کے پاس جنگ کی گنجائش نہیں ہے. اب اگر کوئی آپشن ان کے پاس ہے تو وہ امن کا ہے، اور اس کی ریزنس ہے اینڈ دے آر سیورل. فرام دا امریکن پوائنٹ آف ویو there are one or two, I'll just, because time ہمارے پاس کم ہے. Public pressure from within, public pressure from out. World public opinion اتنا اس کی مخالف ہو گیا ہے جنگ کی. Within America also, except for his core, باقی 60% black people are against this war. And it doesn't matter. It's a democracy, whether it is a now distorted democracy or it's a democracy under a dictatorship. That is a different پرسپیکٹو. لیکن ایک سسٹم نظام تو ضرور ہے، اس کا پریشر بھی آتا ہے کیونکہ الیکشنز ہونے والے ہیں اگلے، اور اٹ ول امپیکٹ the entire power structure of the ruling party. کیونکہ وہاں تو اگر 2 ووٹ بھی بڑھ جائیں تو they govern it، باقی پھر ریلیونٹ ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جو کاسٹ آف وار اتنی بڑھا دی ہے ایران نے اس کے لیے by using the leverage of Strait of Hormuz, it cannot rethink. Although America thinks that وہ leverage اس نے snatch کر لیا ہے ایران سے by overwhelming naval power. That's very interesting dynamics of war, how it happened. They weren't aware before the war کہ Strait of Hormuz could become a leverage of war as well as for the peace negotiations. But I think it has become for both. Interestingly, دونوں ہی اسی تلوار کو پکڑے ہوئے ہیں. اب دیکھیے کس طرح سے ہوتا ہے، کیا کون پہلے وار کرتا ہے. یعنی this I'm just saying metaphorically. So وہ ایک ایشو ہے. ایران کا جہاں تک تعلق ہے، ان کا تو اتنا سارا نقصان ہو چکا ہے، اتنی جانیں شہادتیں، اور ان کا ایک کمانڈ اسٹرکچر although they were able to function because of the decentralized structure they had as a fallback, which is amazing and very impressive. وہ fallback پہ automatically چلے گئے. That's wonderful. جو ان کا decentralized command system، وہ decentralized command system نہ صرف وار میں، لیکن وہ مجھے آپریشنل جو ہے وہ پیس نیگوسیشن میں لگ رہا ہے کہ تمام انسٹیٹیوشنز آپس میں مل کے کام کر رہے ہیں. صحیح. امریکہ کا تو پتہ ہی نہیں ہے جی، وہاں تو ون مین شو ہے، تو وہ واٹ ایور ہی ڈیسائڈز، وہ بڑا سمپل ایکویشن ہے. سو میرے خیال ہے جو سچویشن آن گراؤنڈ ہے، جو پرابلٹی فیکٹرز فار دا وار اینڈ فار دا پیس، تو پیس کی طرف زیادہ ہے. تو اس لیے فرام دا سمپل کیلکولیشن دیٹ آئی ہیو ہیڈ، میرا خیال ہے پیس نیگوسیشنز ہونی چاہیے if they are what we call in the international relations, if we supposed to think that they are rational actors. یعنی اس وقت اگر متاثرین میں دیکھا جائے تو متاثرین میں تو بہت سارے ممالک موجود ہیں، کیونکہ جہاں پہ معیشت جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ زد و کوب کا شکار ہو چکی ہے، اور پھر جب آپ عالمی سطح کے اوپر دیکھیں تو توانائی کے مسائل بہت زیادہ دکھائی دیتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹویٹر کی ایک جنگ ہے یا جو بیانیاتی جنگ ہے، اس سے پہلے ہونے والی محاذ آرائی اور اس بیانیاتی جنگ کے بیچ بنیادی فرق کیا ہے؟ اور جس طرح جی آر بلوچ صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ ایک ایڈوانٹیج تو حاصل ہوا ابنائے ہرمز کا ایران کو، اس کی وہ لیوریج کس حد تک لے پائے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یاسر کہ جو یہ آپ کی ریٹورکس چل رہی ہے نا، اٹ از بیسیکلی پوسٹرنگ بھی ہے، پریشر ٹیکٹکس بھی ہے، مسل فلیکسنگ بھی ہے. پرپز یہ ہے کہ ایک دوسرے کنسیشن لینا، لیکن اٹ از بیسیکلی فار ڈومیسٹک کنڈیشن، ایرانین پبلک کے لیے اور امریکن پبلک کے لیے، دونوں کے اپنے لیے.
it will not affect the negotiation. میرے اپنے اندازے کے مطابق کل انشاءاللہ ڈیفینیٹلی مذاکرات ہوں گے. امریکہ کا ڈیلیگیشن بھی ہوگا, ایران کا ڈیلیگیشن بھی ہوگا, اور اس کے اوپر کافی حد تک کہیں نہ کہیں پہلے کافی مذاکرات ہو کے حل بھی نکل چکا ہوگا, اور کہیں ایک براڈر فریم ورک بھی بنے گا جس کے اندر رہ کے میرے خیال میں یہ فائنل ہوگا. مے بی ٹمارو اور ڈے آفٹر ٹمارو اٹ از فائنلائزڈ, اور ایک اور سٹنگ ہو جس میں جا کے فائنل یہ سب کچھ کر دیا جائے. ایشو وجہ یہ ہے کہ نہ ایران چاہتا ہے کہ وار ہو, اور امریکہ تو بالکل ہی افورڈ نہیں کر سکتا, اس لیے کہ اس نے اپنی پوری ملٹری مائٹ یوز کر کے 40 days کے اندر کیا وہ امریکہ کو ایران کو شکست دے سکا؟ نہیں دے سکا. کیا ان کے نیوکلیر کیپیبلٹی ختم کر سکا؟ وہ نہیں کر سکا. کیا میزائل ان کی کیپیسٹی کو کمزور کیا؟ نہیں کر سکا. رجیم چینج نہیں کر سکا, اور ڈسپائٹ آل بیسٹ ایفرٹس اسٹیٹ آف ہارموز کو نہیں کھول سکا. So what they have received and what can it do? اس کے برعکس امریکن پبلک کی ناراضگی لے لی, نیٹو کی ناراضگی لے لی, یورپین یونین کی ناراضگی لے لی, خلیجی ممالک کی ناراضگی لے لی, اور دنیا میں اکنامک اور انرجی کرائسس کر دی. The whole world is keeping their finger crossed for tomorrow dialogue. Everybody wants the early this matter is resolved, the better is before اور زیادہ کرائسس ہو جائیں اور فیکٹریاں بند ہو جائیں, لوگ سڑکوں پر آ جائیں, لائنیں لگ جائیں پیٹرول پمپ کی, انرجی کی, یہ. سو اس لیے یہ سارے ریٹورکس ہیں, مسل کسیاں پوش کر رہے ہیں, اور ادروائز میرے خیال میں کہیں نہ کہیں بات ہو چکی, اتنی ہو چکی ہوگی کہ بیٹھیں گے, بیٹھ کے حل کریں گے. یعنی بات اتنی ہو چکی ہوگی کہ بیٹھیں گے اور بات حل کر لیں گے. جی آر بلوچ صاحب, اسی بارے میں بین الاقوامی تجزیہ کاروں کو بھی دیکھا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی تو ڈرافٹ طے ہوا ہے جس کی بنیاد کے اوپر اب ٹیبل پہ بیٹھنے کے حوالے سے ایک نیریٹو پھر سے بلڈ کیا جا رہا ہے. تو بلوچ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسی کا اگلا راؤنڈ ہے یہ, یا پھر ہم یہ سمجھیں کہ از سر نو باتیں بہت سی ہونا باقی ہیں, کچھ نئی شرائط بھی ہو سکتی ہیں, یا پھر ہم یہ سمجھیں کہ جو بنیادی طور پہ شرائط رکھی گئی تھی وہی ہوں گی, اسی میں سے پلس مائنس ہوگا؟ جو میری انڈرسٹینڈنگ اور انالیسس ہے تو اس میں 3 یا 4 ایشوز جو ہے وہ پرومیننٹ ہے جن پہ ایگریمنٹ تو میں نہیں کہہ سکتا. دیکھیے 2 نشستیں بھی ناکافی ہیں اتنے بڑے ایڈیالوجیکل, پولیٹیکل اور فلسافیکل ڈفرنس آف دا 2 سسٹمز. دیکھیے یہ دونوں مختلف سسٹمز ہیں, تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ اتنا بڑا کمال کر رہے ہیں پاکستان الحمدللہ کہ ایڈیالوجیکلی اتنے 2 مخالف قوتوں کو ساتھ لا رہے ہیں کہ آپ ذرا بات کرو اور فائنڈ آؤٹ اے کامن گراؤنڈ, اور اس میں پاکستان بھی آئی تھنک سجیسٹ کر رہا ہے کہ کہاں کامن گراؤنڈ مل سکتا ہے. تو میں جسٹ فار دا انڈرسٹینڈنگ سیک اپنے اور آپ کے اور اپنے آڈینس کے لیے کہ 4 جو ہے ایشوز ہیں جن کے اوپر میرا خیال ہے فریم ورک بنے گا, ایگریڈ فریم ورک, کہ جی ہاں یہ ہیں ایشوز, ان پہ یہ فریم ورک ہے اور اس کے اندر اب مزید باتیں ہونی چاہیے. نمبر 1, the usage, a framework for the use of state of Hormuz. It is a must. اب میرے خیال میں جو فاؤنڈیشنل ایشو اب آ گیا ہے گلف کا وہ ہے کہ اسٹیٹ آف ہارموز کو کیسے گورن کیا جائے گا. It is going to impact the world economy, is going to impact the global supply chain, is going to sort of impact the energy market in the world, global, not only region. And also, mind you, it is going to impact the sovereignty of not only Iran, but the entire Gulf region. And also, ایک بہت بڑا پاور جو چائنا ہے اس کی ڈیپینڈنس جس طرح جی سی ایران کے اوپر, جی سی سی اینڈ ایران کے اوپر ہے, اس کے ڈٹرمن ہوگا. کیونکہ دیکھیں اف واقعی خدا نہ خواستہ مزید اور جنگ چلتی ہے, یہ جو ہے وہ بیریکیڈ رہتا ہے, ایران اپنا انفورس کرتا ہے, امریکہ اپنا کرتا ہے, تو ظاہر ڈسرپشن تو ہوگی. ٹھیک ہے وہ اپنے دونوں سے بات کر کے وہ اپنے 1-2 جہاز تو نکال کے لے گیا چائنا, بٹ کانٹ بی ڈن ایور. سو اس کا بہت بڑا اسٹیک ہے, ہی از اے اسٹیک ہولڈر, چائنا از اے اسٹیک ہولڈر ان دس. تو ایک تو اسٹیٹ آف ہارموز آئی تھنک now would have taken the top lead کہ سب سے پہلے اس کو تو ختم کریں. اس کے بعد میرے خیال ہے جو almost settled issue ہے وہ ہے یورینیم enrichment کا, جو آسان ہے, سب سے آسان ہے. یہ بھی طریقہ کار ہوتا ہے نیگوسیشن میں. میں آپ کو بتا دوں کہ لیٹس
finish those which are the difficult ones, and then we'll tackle the difficult ones later. सही। ये भी हो सकता है ठीक है। कि just to for the optics के let's agree on where we have the narrowest gap जो यूरेनियम का है। ईरान कह चुका है कि जी हम एनपीटी के मेंबर है और ऑलरेडी 3.6 पे आ गए हैं, 3.4 पे, प्लस they had even agreed with Oman कि हम इसको जो हमारा already enriched है 440 किलोग्राम उसको हम रिवर्स इंजीनियर करके डिप्लीट कर देंगे। सो वो इतना बड़ा मसला नहीं। और फिर ये कि उसको बेचना आसान है अपने पब्लिक के लिए उनको कि जी हमें तो अपने रहनुमा ने कहा हुआ है कि न्यूक्लियर वेपन नहीं चाहिए, तो हमें सिविल के लिए ये चाहिए। फिर लेबनान, साउथ लेबनान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो कैसा होगा। चौथा जो लिखा नहीं गया लेकिन has to be tackled, मैं हमेशा कहता हूं कहना चाहिए, वो है अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ इजराइल। वो कौन देगा हमें गारंटी कि इजराइल फिर 6 माह के बाद फिर जब इलेक्शन करीब आएंगे या इसकी इंडाइटमेंट करीब आएगी वो फिर अटैक करेगा ईरान। ठीक, यानी ये 4 निकात जो आपने इस वक्त रखे हैं यही बुनियादी इस वक्त निकात है और इसके ऊपर ही गौर खोज होना है। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं सर, 2015 से मुख्तलिफ 2026 में ये मुआहिदा किस हद तक है? और जब पुराना मुआहिदा था उस वक्त ना तो लेबनान था और ना ही इस तरीके से आबनाए हरमुज की कुंजी उनके हाथ में थी। ये तो इस तरह है कि एक दलदल के अंदर आप जान बचाने के लिए गए और वहां से आपको एक खजाना मिल गया और दुश्मन जो है वो उस पर नजर रखे हुए है कि मैं तो इसे मारने चला था, ये तो ताकतवर हो गया और इससे अपनी मजीद फलने और फूलने की सलाहियत रखता है। तो 11 सालों में ये मुख्तलिफ मंजरनामा किस हद तक है और ईरान की लेवरेज कितनी है? देखिए, बात यह है कि इस वक्त आप ये देख लें कि अमेरिकन को, ये प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को अपनी पब्लिक ओपिनियन का बड़ी सख्त मुखालफत है, सेनेट की भी और से उसकी कांग्रेस की भी ना। ये उनको किस तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हैं अपने मिड टर्म इलेक्शन के लिए? पुट वन फेदर इन द कैप कि मैंने जी एक देखें 47 इयर्स का एक मिसट्रस्ट का दुश्मन के साथ न्यूक्लियर थ्रेट सो मैंने वो हमेशा के लिए खत्म कर दिया और मैं इस्लामाबाद अकॉर्ड का ये आपके लिए एक फेदर अपने कैप पे लगा के आया हूँ ताकि वो बताए कि जी मुझे अगले इलेक्शन के लिए मैं फिट हूँ, मुझे 2 साल और रहना चाहिए। उसमें जाहिर है कि वो ही वुड लाइक कि न्यूक्लियर की बात यूरेनियम का मसला खत्म हो जाए और 460 किलोग्राम जो अमेरिका चाहता है कि मेरे पास रखवा दिया जाए, जबकि वो कहता है मैं अपने साथ जमीन से नहीं जाऊँगा। देन फाइंड अ वाया मीडिया कि इसको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के सुपरविजन में बेशक परमानेंट वहाँ पर उनके नुमाइंदे आ जाएं और उसको वो डिप्लीट कर लें, 3.6 पर लें और सारा उसको इस्तेमाल कर दिया जाए, लेकिन राइट उनका बनता है, इसको वो डिनाई नहीं कर सकता। सही, एनर्जी के लिए, मेडिकल के लिए, एग्रीकल्चर के देने, उनके इतने न्यूक्लियर रिएक्टर सारे खराब हो जाएंगे बड़े बड़े अगर उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। नंबर 2 है ईरान के लिए भी अपने अवाम को बताने के लिए जरूरी चाहिए कि उनके ऊपर एक गारंटी नो फर्दर अटैक बाय ईरान, इजराइल एंड। नंबर 2, अगर न्यूक्लियर का इशू खत्म होता है देन लिफ्ट ऑल सैंक्शन, इकोनॉमिक सैंक्शन खत्म करें। इकोनॉमिक सैंक्शन करें तो उनको जो $140 बिलियन का पैसा है फिर वो उनको वापस मिल जाता है। उनके लिए ये भी एक अपने अवाम के लिए एक अच्छी बात है। नंबर 3 उनके बाद जो है कि वो ये चाहते हैं कि अमेरिकन या बेसिकली वो तो मैं खलीजी वाले खुद ही कहेंगे आप जाए, हमें अब आपकी जरूरत नहीं है। स्टेट ऑफ हरमुज एक वॉर रेपरेशन इज द मेन इशू कि जो इतना उनको नुकसान किया गया जिसमें ईरान का कोई कसूर नहीं, ना ईरान ने प्रोवोकेशन की, ना ईरान ने कोई अटैक किया, ना कोई ऐसी बात की। देन व्हाई अमेरिकन दे केम अटैक और डिस्ट्रॉय सिविल पॉपुलेशन, बच्चियों को शहीद कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज कर दिया। हु वाज टू रिकवर दिस? सही, इसके लिए स्टेट ऑफ हरमुज इज द ओनली प्लेस जहां पर वो प्रोजेक्ट लगाएगा और कोई फ्रेम बना ले कि इतने अरसे के लिए अगर बाकी नहीं प्रॉब्लम, इतने अरसे के लिए ईरान अपना डैमेज पूरा करे, फिर इसके बाद देख लिया जाए कि कोई और इंटरनेशनल तरीका निकाल लिया जाए। लेकिन अमेरिकन के लिए इस वक्त आप ये बताएं ना कि एक स्टेट ऑफ हरमुज हमेशा खुला रहता था, अमेरिकन ने आके एक और मुसीबत डाल दी दुनिया के लिए और अब ईरान का होल्ड वहां पर आ गया। तो इससे अमेरिका इज अ लूजर, अगर प्रिंसिपली देखा जाए। वो जो अचीव करना चाहते थे कोई अचीव नहीं कर सकते। तो इस वजह से दिखाई ये देता है कि अमेरिका को अपनी साख की बहाली चाहिए, दूसरी तरफ अपनी मईशत की बहाली चाहिए और अपने एतमाद की बहाली चाहिए। बलोच साहब, एक क्लोजिंग स्टेटमेंट आपकी चाहिए सर कि
اگر فرض کر لیں کہ ایران کے اوپر سے سینکشنز کا خاتمہ ہوتا ہے تو وہ سینکشنز کے خاتمے کے لیے تو کانگریس سے منظوری لینا پڑے گی، تو ٹرمپ اس میں کس حد تک کامیاب ہوں گے؟ اور بتدریج اگر یہ سینکشنز کا خاتمہ ہوتا ہے تو اس کو کتنے سال لگ جائیں گے؟ دیکھیے سینکشنز تو ختم ہو جائیں گے، اور اس لیے کہ اس کی پوری سینٹ میں بھی ہے اور کانگریس میں بھی اس کی ہے اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں، اور یہ بھی وہ ایک آسان جو ایشو ہے جس پہ بات ہو سکتی ہے، جس سے بلکہ اس کو میں کہتا ہوں کہ ایک بڑا سالڈ کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہے. تو آئی تھنک کانفیڈنس میجرز کے لیے یہ کرنا بڑا ضروری ہوگا. ساؤتھ لبنان پہ آسانی سے کر سکتے ہیں. اور ایک چیز جو ہم جس کو لازمی ڈسکس کرنا چاہیے وہ ہے میزائل جو ایران کے، اس پہ بات چیت ہوگی کہ کیا رینج ہو اور کہاں تک ایران جا سکتے ہیں اور کیا پابندیاں وہ ایکسیپٹ کریں گے یا قطعی. یعنی میزائل کی جو رینج ہے، جس حوالے سے پہلے سوالات اٹھائے گئے تھے اور اسرائیل نے بھی اس کے اوپر اعتراض اٹھایا تھا، تو سوال یہ بنتا ہے کہ اس کے اوپر کیا نیگوسیشن ہوتی ہیں، اور بالخصوص یہ کہ اسرائیل کی گارنٹی کون دے گا. یہی منظرنامہ ہے جو آنے والے دنوں کے اندر بحث اور مباحثے کا پورا مرکز و محور ہوگا. بہت شکریہ جی آر بلوچ صاحب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ صاحب، اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین اسی ایشوز پہ مزید بات کریں گے لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین موجودہ جو صورتحال ہے جس پہ امریکی نیریٹو ایک بنایا جا رہا ہے، جس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ امریکہ تو راضی ہے، ایران راضی نہیں ہے. پس پردہ بات چیت کیا جاری رہی اور امریکہ میں عوامی سطح کے اوپر آراء کیا پائی جا رہی ہیں، اور اس کے پس پردہ جو محرکات ہیں اس مذاکرات کے حوالے سے، جس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہیں وہ طے پانی ہیں، اس میں امریکہ کن چیزوں کے اوپر آمادگی کا اظہار کر سکتا ہے. ڈیلی ٹائمز واشنگٹن سے ایڈیٹر درہ اکرم صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. درہ اکرم صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. درہ اکرم صاحبہ، اگر موجودہ صورتحال دیکھیں تو ہمیں گزشتہ کئی دنوں سے یہ خبریں ملنے کو آتی رہیں کہ ایران تو راضی نہیں ہو رہا، ایران تو ایک ضدی قسم کا تاثر دے رہا ہے. ہم جو ہیں وہ دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کی میز پہ آ رہے ہیں. ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ایران کو پھر سے عظیم تر بنا رہا ہوں، پھر اگلی ٹویٹ کے اندر انہیں یہ آتا ہے کہ ان کو مذاکرات کرنا پڑیں گے، پھر اگلی ٹویٹ کے اندر آتا ہے کہ میں دوبارہ سے جنگ نہیں شروع کرنا چاہتا، پھر اگلی ٹویٹ میں آتا ہے اچھا اگر جنگ کرنی ہے تو کر کے رہیں گے. یعنی موڈ سوئنگز بہت زیادہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دکھائی دے رہے ہیں. ہمارے یہاں یہ تاثر یہ ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا یہ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے ٹروتھ سوشل، اس کو 4 دن کے لیے بند کر دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اگلے 4 گھنٹوں میں یہ مذاکرات جو ہیں پایہ تکمیل تک پہنچ جائیں. اندرونی طور پہ امریکی تاثر کیا ہے؟ بین الاقوامی سطح پہ بعد میں بات کریں گے. اندرونی طور پہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ لوگوں کا رجحان کیا ہے اس مذاکرات کو لے کے؟ اچھا، میرا خیال ہے کہ آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں جو بات کہی ہے وہ بعض پاکستانی کامنٹیٹرز اور اینالسٹ کے اوپر بھی پوری اترتی ہے کہ اگر کچھ دنوں کے لیے ان کے سوشل میڈیا ہینڈلز بند کر دیا جائے تو پاکستان اور ورلڈ جو ہے وہ پیس کی طرف واپس آ جائے. خیر، اگر بات کی جائے امریکن اسپیکٹرم کی، امریکن سوسائٹی کی، تو یہاں پہ بھی عام عوام، لائک آئی ہیو سیڈ دس آن یور ٹیلیویژن شو on a number of occasions as well، کہ یہاں پہ بھی جو کوئی بھی جب کبھی بھی اپنی گاڑی میں، اتنی چھوٹی سی مثال ہے یہ کہ جو کوئی بھی پیٹرول اسٹیشن پہ جاتا ہے اپنی گاڑی میں گیس کا ٹینک فل کرانے کے لیے، وہ جب $4 سے اوپر کی سوئی چڑھتی ہوئی دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے سچویشن از ویری ڈفرینٹ. تو اس لیے اس ٹائم پہ ٹروتھ سوشل کی جو پوسٹ ہے اس کے اوپر اعتماد امریکیوں کا بڑھتا ہوا یا ہوتا ہوا بھی نظر نہیں آ رہا. آئی ہیو ریپیٹڈلی مینشنڈ پولز جس کے اندر 17% تھا، اور یہ 17% کی جو ایکسیپٹنس اپروول ریٹ ہے یہ بھی 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے کی ہے. اب ہمیں یہ شاید اس چیز کو ریئلائز کرنا پڑے گا کہ سچویشن ہیز چینجڈ کنسیڈریبلی. ہم عمان ٹاکس اور اسلام آباد ٹاکس کے درمیان کا جو وقفہ ہے، جو ڈسٹینس ہے، ہم اگر اس کو اینالائز کریں تو ایران از ناؤ اسپیکنگ فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ، اور این آرڈنری امریکن نوز آل دس ٹو ویل. انہیں یہ بات پتا ہے کہ جو حالات عمان کے مذاکرات میں ہوئے تھے وہ اب بالکل مختلف ہے. اور دیکھیں مغربی دنیا میں یہ ریئلائزیشن ہے، چائنا میں یہ ریئلائزیشن ہے، یہی ریئلائزیشن واشنگٹن ڈی سی اور اس کے گرد و نواح میں بھی پائی جاتی ہے. امریکن اینالسٹ بار بار یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ آپ الٹیمیٹمس کے تھرو آپ ایران کو نیگوسیشن ٹیبل پہ بٹھا نہیں سکتے، اور نیگوسیشن ٹیبل کو کوئی سسٹینیبل کنکلوژن کی طرف بھی نہیں لے کر آئے جا سکتے. یہاں پہ لوگوں کو صرف یہ لگتا ہے کہ سیز فائر ایکسٹینشن ہی موسٹ پلازیبل آؤٹ کم ہوگا اگر ہوا. اچھا چلیں، یہ تو عوامی رائے ہے. پھر ذرا حکمرانی رائے بھی بتائیے کہ ٹرمپ صاحب، ان کی ایڈمنسٹریشن، ان کے مخالفین، سینٹ، کانگریس، وہاں پر آراء کیا پائی جا رہی ہیں کہ ایسی پوزیشن میں مذاکرات کی میز پہ اگر بیٹھیں گے
تو ہمیں ایران کو کیا دینا پڑ سکتا ہے اور ایران سے کیا چھیننا پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں سر، اس ٹائم ٹرمپ کی ڈیسپریشن اور ایڈمنسٹریشن کی ڈیسپریشن تو بہت ویزیبل ہے. اس کے اندر ہمیں کوئی خاص انالیسس کی ضرورت نہیں ہے یہ سمجھنے کے لیے. پریزیڈنٹ ٹرمپ خود بھی جانتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بھائی اب میری جان نکالو اس میں سے، آئی ہیو جمپڈ انٹو اٹ، لیکن اس ریبٹ ہول کا اینڈ نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ مڈ ٹرم سر کے اوپر ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ٹوٹی پجی لولی لنگڑی جو ڈیموکریٹ کی میجورٹی مائنورٹی تھی، وہ بار بار یہاں پر تھرو دیئر سوشل میڈیا کیمپینس اینڈ تھرو دیئر گراس روٹ موومنٹ بار بار لوگوں کو یہ بابر کرانے کی کوشش ضرور کر رہی ہے. ہاں، اٹ اسپیکس ٹو دا ڈیموکریٹس اون ویکنیس کہ وہ اب تک فورٹیفائی ہی نہیں ہو پائے اور کی ریسز کے باوجود وہ لوگوں کے اندر اپنے ایجنڈا کے لیے سپورٹ نہیں کھڑی کر پائے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیپل آر ریڈی ٹو بیک ٹرمپ اور دا ریپبلکنز. اچھا، ایک چیز یہ بتائیے کہ جو ایران مذاکرات کے حوالے سے آمادگی کا اظہار نہیں کر رہا تھا، تو پس پردہ جو چیزیں چل رہی ہوں وہ ایک الگ، آپ سمجھتی ہیں کہ وہ صرف ٹویٹ در ٹویٹ کا مقابلہ جاری ہے، یا پھر جو اقدامات انہوں نے ان کے تجارتی جہاز کو قابو میں لے کے اٹھائے ہیں اس پہ ایران کو سیریس کنسرنز ہیں اور اس وجہ سے ایران نے ریٹیلیشن یا موڈ سوئنگز کے طور پہ اپنے ارادے تبدیل کیے؟ مجھے ذاتی طور پر لگتا یہ ہے کہ برکمنشپ دونوں فرنٹس پر ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پر بھی اور گراؤنڈ ریالٹی پر بھی. اگر ایسا نہ ہو رہا ہوتا تو یہ اسٹرائک کی کوئی ضرورت نہیں تھی تجارتی ویسل کے اوپر. اگر یہ نہ بھی ہوتا، بلاکیڈ کے اندر ذرا سی ریلیکسیشن ہو جاتی تو سچویشن بالکل ڈفرینٹ ہوتی. دوسری طرف یہ بات پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اپنے ساتھی بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ اگر 2-3 دن پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ پریشر نہ کرتے، جو اسکروئنگ آف دا نٹس اینڈ بولٹس جسے ہم کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں ہوگی ٹاکس، ایران مان چکا ہے، سارا جو نیوکلیر انریچمنٹ ہے اس کو سٹاپ ہوگا، وہ نیوکلیر سٹاک پائلز ہم لے لیں گے، تو تب بھی سچویشن بہت ڈفرینٹ ہوتی. تو میرا خیال ہے آپ کے سوال کے جواب میں یہی کہوں گی کہ یہ دونوں فرنٹس کے اوپر ہی آن گوئنگ وار ہے. اچھا، اس حد تک امکانات جو روشن ہو رہے ہیں کہ قطر یہ کہہ رہا ہے کہ جو ڈیل ہے وہ تقریباً ہو چکی، پھر بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی باتیں یہ ہوتی ہیں کہ پہلے مرحلے کے اوپر ہی مختلف مراحل جو ہیں وہ طے ہوئے ہیں، کوئی نئی چیز منظر عام پہ نہیں آئے گی. اس میں کتنی سچائی دکھائی دیتی ہے؟ جی بالکل، یہ بات پہلے شروع تو ہوئی تھی ایک کنٹروورسی پیڈلرز کے طور پر کہ جس کے اندر سوشل میڈیا ولاگرز اور یہاں پر بھی امریکنز بھی یہ کہتے نظر آ رہے تھے کہ یہ جو جے ڈی وینس کا اچانک آنا ہے اور اس کے بعد جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا نیو یارک پوسٹ کی رپورٹر کو یہ کہنا کہ یو اسٹے ان اسلام آباد، اور پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ کا رپورٹرز کو بار بار کہنا کہ کچھ ہوگا تو وہ اسلام آباد میں ہی ہوگا، پریس سیکرٹری کا یہ کہنا کہ پاکستان ہی از دی اونلی نیگوشیٹر، از دی اونلی میڈیٹر. تو یہ ایک واضح سائنس تھے واشنگٹن ڈی سی کی طرف سے. میرا خیال یہ ہے کہ اس ٹائم جو بھی امپاس یا جو بھی کراس روڈز پہ ہم کھڑے ہیں وہ تو ہم صرف اور صرف ایرانین ڈیلیگیشن کی طرف سے کھڑے ہیں، کیونکہ امریکہ نے تو اپنا پلان ifs and buts A, B and C سب کچھ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اچھا، ایران کی اس حد تک مزاحمت اور اس حد تک رکاوٹ سے آپ سمجھتی ہیں کہ وہ کچھ اور اچھا حاصل کر سکتا ہے، یا پھر جو پہلے اس نے اپنی شرائط رکھی تھی ان کے مطابق کچھ حاصل کر سکتا ہے، یا پھر اسے کچھ اور ڈیمیجز برداشت کرنا پڑیں گے؟ دیکھیے سر، اس کے لیے وی نیڈ ٹو ٹیک اے لک ایٹ دا ہسٹری. ایک ملک جس نے کئی دہائیوں سے ایک پیرایا اسٹیٹ کے طور پہ اپنے آپ کو فورٹیفائی کر لیا ہے، ان کے لیے یہ سینکشنز نہیں ہیں، ان کے لیے دنیا سے کٹنا نیا نہیں ہے. انہوں نے تو اپنی ہر چیز کو لوکل انڈیجنس اسکیل کے اوپر سسٹین کرنا سیکھ لیا ہے. تو اس لیے، اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کی وجہ سے ہم نے پاسا تو پلٹ دیا ہے. تو دے آر جسٹ ٹرائنگ ٹو اپ دی اینڈ، دے آر جسٹ ٹرائنگ ٹو ریز دا پولیٹیکل کاسٹ فار ناٹ جسٹ فار دیم سیلوز، for China, for India, for Pakistan, for the Gulf, for the US, تاکہ ہم واپس سٹیج کی طرف آ سکیں، مین سٹیج کی طرف، مین سٹریم کی طرف آ سکیں. تو میرا خیال ہے وہ چاہ تو یہی رہے ہیں. ان کے لیے بھی پاسداران انقلاب ہوں، IRGC ہو، ان کے لیے بھی بہترین لائے عمل تو یہی ہوگا کہ کسی بھی طریقے سے ہم اپرچونٹی کاسٹ کو ریز کر لیں، جو ہے اس کو اویل کر سکیں، اور جس حد تک مارجن جو ہے اس کو اویل کر کے اپنی پوزیشن کو بہتر بنا سکیں. کیونکہ دوسری طرف اگر ساکھ بچانے کی بات ہے تو ایک طرف اعتماد اور معیشت بچانے کی بھی بات ہے، اور 47 سالہ جو
تنہائی ہے اس سے بھی نکلنے کی تگودو ہے. بہت شکریہ درہ اکرم صاحبہ اس سوال دینے کے لیے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, مجھے دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی کل کے روز. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.